क्या आप जानते हैं कि एक सदी पहले शाम के अवाम ने अपनी तकदीर का क्या फैसला दिया था और क्यों उनकी आवाज़ आलमी ताकतों के फैसलों के सामने दब गई? शाम सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरी उम्मत की तारीख का एक अहम बाब क्यों है? शाम की वो सरजमीन जो कि अहले सुन्नत का गढ़ समझी जाती है, शिया अलवी सदर कैसे बन गया? ईरान, इराक, अजरबैजान और लबनान के बाज़ हिस्सों में अक्सरियत या बड़ी तादाद में ये पाए जाते हैं। लबनान में हिजबुल्लाह को कंट्रोल करने के लिए अब एक नई हिकमत अमली इसराइल और अमेरिका ने इख्तियार की है। आज भी अमेरिका का सदर शाम के सदर से मिलता है, वो सरजमीन जहां अंबिया तशरीफ लाए, जहां साहबा कराम आए, खिलाफतें कायम हुई, आज भी आलमी ताकतों की नजरें जमी हुई हैं। आखिर ऐसी क्या बात है कि दुनिया की हर बड़ी सल्तनत ने शाम पर हुकूमत करने की कोशिश की? शरीफ मक्का को एक अजीम अरब सल्तनत के वादे दिए जा चुके थे, लेकिन चंद ही बरसों में नक्शा बदल गया। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर मैं आपसे कहूं कि शाम की आज की जंग की बुनियाद 2011 ईस्वी में नहीं पड़ी, बल्कि इसकी कहानी पहली जंग अजीम शरीफ मक्का की बगावत, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, बैलफोर डिक्लेरेशन, फैसल, फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका की पॉलिसियों से जुड़ी हुई है, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या आप जानते हैं कि एक सदी पहले शाम के अवाम ने अपनी तकदीर का क्या फैसला दिया था और क्यों उनकी आवाज़ आलमी ताकतों के फैसलों के सामने दब गई? आज हम हाफिजुल असद से अहमद शराह तक का सफ़र नहीं बल्कि बिलाद शाम की 100 साला सियासी, मजहबी और जुग़राफियाई कशमकश की दास्तान बयान करेंगे। आइए तारीख के औराक पलटते हैं और देखते हैं शाम सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरी उम्मत की तारीख का एक अहम बाब क्यों है। 1974 की लाहौर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की तस्वीर में एक शामी सदर भी मौजूद है, हाफिजुल असद, जिसने 1970 में शाम की बागडोर संभाली। शाम की वो सरजमीन जो कि अहले सुन्नत का गढ़ समझी जाती है, जहां अशरी मातुरीदी अकायद पर ईमान रखने वालों की अक्सरियत है, वहां एक शिया अलवी सदर कैसे बन गया? जी हाँ, हाफिजुल असद शाम का सदर। क्या अलवी शिया ईरानी शिया से मुख्तलिफ हैं? जी हाँ, तारीखी और अकायदी एतबार से अलवी या नौसरी और असना अशरी 12वर ईरानी शिया एक नहीं है, अगरचे आज सियासी तौर पर इनके दरमियान करीबी ताल्लुक मौजूद है। बुनियादी फ़र्क क्या है? असना अशरी शिया जो कि ईरान से ताल्लुक़ रखते हैं, 12 आइमा पर ईमान रखते हैं, फ़िक़्ह जाफ़री की पैरवी करते हैं, इनके अक़ायद और फ़िक़ही किताबें खुले तौर पर बयान हैं। ईरान, इराक, अज़रबैजान और लबनान के बाज़ हिस्सों में अक्सरियत या बड़ी तादाद में ये पाए जाते हैं। अलवी या नुसरी तारीख़ी एतबार से एक अलग मजहबी रिवायत समझी जाती है। इनके बाज़ रिवायती अक़ायद खुफिया रखे जाते हैं। इनकी मजहबी रिवायत में बाज़ बातनी और तावीली अनासर पाए जाते हैं। इनका मरकज़ ज़्यादातर शाम के साहिली पहाड़ी इलाके में है। 1970 की दिहाई में लबनान के मारूफ शिया रहनुमा मूसा अल सदर ने अलवियों को शिया इस्लाम के दायरे में शामिल करार दिया। इस इक़दाम ने हाफिजुल असद की हुकूमत को मजहबी जवाज़ फराहम करने में बड़ी मदद दी। मूसा अल सदर लबनान का 20वीं सदी का एक शिया आलिम था जो 1978 में लीबिया के दौरे के दौरान लापता हो गया। कहा जाता है उसकी गुमशुदगी में लीबिया के सदर मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी का हाथ था। आज की सूरत हाल क्या है? आज शाम के बहुत से अलवी खुद को 12 इमामी शिया के करीब समझते हैं, लेकिन तारीखी तौर पर इनकी मजहबी रिवायत ईरानी असना अशरी शिया रिवायत से मुख्तलिफ रही है। इसलिए अगर एक जुमले में कहा जाए तो हर अलवी
ایرانی طرز کا اثنا عشری شیعہ نہیں ہے، اور تاریخی طور پر علوی اور اثنا عشری شیعہ دو الگ مذہبی روایات ہیں۔ اگرچہ جدید دور میں ان کے درمیان سیاسی اور بعض مذہبی قربت پیدا ہوئی ہے، ہم جس دور میں زندہ ہیں وہاں واقعات اتنی تیزی سے رونما ہوتے ہیں کہ ان کا تجزیہ کرنا، تاریخ کو جوڑنا اور مستقبل کا تعین کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ لبنان میں حزب اللہ کو کنٹرول کرنے کے لیے اب ایک نئی حکمت عملی اسرائیل اور امریکہ نے اختیار کی ہے۔ ہم حزب اللہ کو لبنان میں کنٹرول کرنے کے لیے شام کا استعمال کریں گے، اور اس وقت شام میں صدر کون ہے؟ القاعدہ کا رکن محمد شرح۔ یہ جملہ بڑا سادہ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے شام اور امریکہ کے تعلقات کی ایک طویل تاریخ ہے۔ آج بھی امریکہ کا صدر شام کے صدر سے ملتا ہے۔ اس تاریخ کو سمجھنے کے لیے اب ذرا سرزمین شام کو سمجھتے ہیں۔ یہ صرف شام نہیں، یہ لیوانت ہے، وہ سرزمین جہاں انبیاء تشریف لائے، جہاں صحابہ کرام آئے، خلافتیں قائم ہوئیں، صلیبی جنگیں لڑی گئیں، اور جہاں آج بھی عالمی طاقتوں کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے اس تاریخی خطے کو لیوانت کہا جاتا ہے، جو بحر روم یعنی میڈیٹرینین کے مشرقی ساحل کے ساتھ واقع ہے۔ یہ صرف ایک جغرافیائی اصطلاح نہیں، بلکہ ہزاروں سال کی تہذیبوں، مذاہب، سلطنتوں اور تجارتی راستوں کا مرکز رہا ہے۔ اس میں کون سے علاقے شامل ہیں؟ لیوانت میں روایتی طور پر لیوانت یا بلاد شام میں شامل علاقوں کے نام ہیں شام، لبنان، اردن، فلسطین اور اسرائیل۔ بعض تاریخی تعریفوں میں جنوبی ترکی اور شمالی عراق کے کچھ علاقے بھی اس میں شامل کیے جاتے ہیں۔ لفظ لیوانت کہاں سے آیا؟ لفظ لیوانت فرانسیسی ہے اور یہ لیور سے نکلا ہے، یعنی وہ خطہ جہاں سورج طلوع ہوتا ہے۔ یورپی تاجروں اور صلیبیوں نے مشرقی بحر روم کے علاقوں کے لیے یہ اصطلاح استعمال کی، جبکہ مسلمان صدیوں سے اسے بلاد شام کہتے آئے ہیں۔ لیکن ایک سوال آج بھی تاریخ کے سینے میں دفن ہے، آخر ایسی کیا بات ہے کہ دنیا کی ہر بڑی سلطنت نے شام پر حکومت کرنے کی کوشش کی؟ رومی آئے، بازنطینی آئے، مسلمان آئے، صلیبی آئے، عثمانی آئے، اور پھر برطانیہ اور فرانس، اور آج بھی امریکہ، روس، ایران، ترکی اور اسرائیل کی نظریں اسی سرزمین پر جمی ہوئی ہیں، جس میں لبنان شامل ہے۔ آج شام میں ایسا کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک ملک ہے، یا یہ انبیاء کرام کی سرزمین، خلافت اسلامیہ کا مرکز اور قیامت کی بڑی نشانیوں کا محور ہے؟ اگر شام کی تاریخ کو سمجھے بغیر ہم آج کے مشرق وسطیٰ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو شاید ہم کبھی پوری تصویر کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ آئیے اب سرزمین شام یعنی بلاد شام کی تاریخی، دینی اور جغرافیائی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بلاد شام کی اسلامی اہمیت۔ اسلامی روایات میں شام کو خاص مقام حاصل ہے۔ حضور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نجد سے شیطان کے سینگ کے نکلنے کی خبر دی تو اس سے پہلے شام اور یمن کے لیے برکت، سلامتی اور امن کی دعا فرمائی۔ دمشق اموی خلافت کا دارالحکومت تھا۔ بیت المقدس یروشلم میں مسجد اقصی واقع ہے۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین اور اولیاء کرام کا تعلق اسی خطے سے تھا۔ حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج بھی بیت المقدس سے شروع ہوا۔ آخر الزماں کے متعدد واقعات کا تعلق بھی اسلامی روایات میں شام سے بیان کیا جاتا ہے۔ تاریخ میں لیوانت کیوں عام رہا؟ یہ خطہ 3 بر اعظموں کے درمیان پل کی حیثیت رکھتا ہے: ایشیا، افریقہ اور یورپ۔ اسی لیے رومیوں نے اس پر حکومت کی، بازنطینیوں نے بھی اس پر حکومت کی، مسلمانوں نے اسے فتح کیا، صلیبی جنگیں یہیں پر لڑی گئیں۔ عثمانیہ سلطنت کا یہ ایک اہم حصہ رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ اور فرانس نے اسے تقسیم کر دیا۔ اب چلتے ہیں شام کے تاریخی سفر کے ایک اور پہلو کی طرف۔ اگر آج جدید ریاست شام سیریا کی بات کر رہے ہیں تو عام طور پر اس کی آزادی کی تاریخ 17 اپریل 1946 عیسوی سمجھی جاتی ہے، جب آخری فرانسیسی فوجی شام سے نکل گیا اور فرانسیسی مینڈیٹ کا خاتمہ ہوا۔ یہی دن شام میں
یوم الجلا یعنی ایویکویشن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ البتہ تاریخ تھوڑی سی زیادہ پیچیدہ ہے۔ مختصراً اگر عرض کروں تو 1918 میں عثمانی سلطنت کا شام پر اقتدار ختم ہوا۔ 1920 عیسوی میں فیصل اول کی قیادت میں عرب مملکت شام قائم ہوئی، لیکن چند ماہ بعد فرانسیسی افواج نے اسے ختم کر دیا۔ 1920 تا 1946 شام فرانسیسی مینڈیٹ کے تحت رہا۔ 27 دسمبر 1941 آزاد شام کا اعلان کیا گیا، لیکن فرانسیسی اثر و رسوخ پھر بھی اس میں برقرار رہا۔ 1944 تا 1945 بین الاقوامی سطح پر شام کی خود مختاری کو تسلیم کیا جانے لگا اور شام اقوام متحدہ کے بانی ارکان میں شامل ہوا۔ 17 اپریل 1946 آخری فرانسیسی فوجی کا انخلا، مکمل عملی آزادی، پریکٹیکل فریڈم۔ لیوانت کے تناظر میں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ بہت سے شامی مورخین 1920 کی عرب مملکت شام کو کنگڈم آف سیریا کو بھی شام کی پہلی جدید ریاست سمجھتے ہیں، کیونکہ اس وقت موجودہ شام، لبنان، اردن اور فلسطین کو ایک وسیع بلاد الشام کے تناظر میں دیکھا جاتا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ تاہم موجودہ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ آزادی کی تاریخ 17 اپریل 1946 ہے۔ میں نے شامی مورخ سمی موعبد کی کتاب سیریا اینڈ دی USA واشنگٹنز ریلیشن ود ڈیمسکس فرام ولسن ٹو آئزنہاور پڑھی، اور اس کتاب میں موجود تاریخی واقعات کو باہم جوڑ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سیاق و سباق کے ساتھ۔ شریف مکہ کے فرزند فیصل اول 3 اکتوبر 1918 کو دمشق میں داخل ہوئے۔ جب عثمانی سلطنت کی افواج شام سے پسپا ہو چکی تھیں، ان کے ساتھ عرب بغاوت کے دستے بھی تھے اور دمشق میں ایک عرب حکومت قائم کی گئی۔ تاہم اس وقت وہ باقاعدہ بادشاہ نہیں تھے، بلکہ عرب حکومت کے سربراہ اور امیر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ بعد ازاں 8 مارچ 1920 کو شامی نیشنل کانگریس نے انہیں باضابطہ طور پر شام کا بادشاہ، کنگ آف سیریا قرار دیا اور عرب مملکت شام کا اعلان کیا۔ اگر ٹائم لائن کو مختصر احاطہ کروں، 3 اکتوبر 1918 فیصل دمشق میں داخل ہوئے۔ 1918 تا 1920 عرب حکومت قائم ہوئی۔ 8 مارچ 1920 فیصل کو شام کا بادشاہ قرار دیا گیا۔ 24 جولائی 1920 جنگ میسلون ہوئی اور اس کے بعد فرانسیسی افواج نے فتح کر لیا شام اور حکومت ختم ہو گئی فیصل کی۔ عرب کی سرزمین پر انتشار پھیلانے میں جہاں وہابیت کا کردار رہا، وہاں شریف مکہ نے بھی اپنا حصہ پورا ڈالا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ شریف مکہ نے لارنس آف عربیہ، کرنل T.E. لارنس کے ساتھ مل کر عثمانیوں کے خلاف عرب میں بغاوت کی اور پھر برطانوی سامراج کا عثمانی سلطنت کو گرانے کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ شریف مکہ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ انہیں حجاز کی سرزمین میں سمیت شام، لبنان، فلسطین یعنی لیوانت کے علاقے حتیٰ کہ فلسطین میں بھی حکومت دی جائے گی، جسے برطانوی سرپرستی حاصل ہوگی۔ لیکن برطانوی اور فرانسیسی اشرافیہ نے شریف مکہ سے وعدہ خلافی کی اور عرب کی سرزمین خصوصاً حجاز نجدیوں کے حوالے کر دیا۔ دوسری طرف بلاد الشام یعنی لیوانت اور فلسطین کو فرانسیسی اور برطانوی مینڈیٹ کے تحت تسلیم کر دیا گیا۔ لیکن کہانی یہاں سے ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ویری انٹرسٹنگ۔ عثمانی سلطنت ختم ہو چکی تھی، عربوں کو آزادی کے خواب دکھائے جا چکے تھے، شریف مکہ کو ایک عظیم عرب سلطنت کے وعدے دیے جا چکے تھے، لیکن چند ہی برسوں میں نقشہ بدل گیا۔ حجاز ایک طرف چلا گیا، فلسطین کا مستقبل دوسری سمت مڑ گیا اور بلاد الشام برطانیہ اور فرانس کے درمیان تقسیم ہو گیا۔ کیا یہ سب محض جنگ عظیم اول کا نتیجہ تھا یا پھر اس کے پیچھے پہلے سے تیار کیے گئے سیاسی منصوبے بھی کار فرما تھے؟ ان سوالات کے جواب ہمیں بیلفور ڈیکلیریشن، فیصل وائسمن معاہدے، پیرس امن کانفرنس اور کنگز کرین کمیشن کے صفحات میں ملتے ہیں۔ آئیے اب تاریخ کے انہی صفحات کو
ایک ایک کر کے کھولتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب عرب کی سرزمین بالخصوص حجاز نجدیوں کے حوالے کی گئی تو بلاد شام یعنی فلسطین، لبنان اور شام کو فرانسیسی اور برطانوی مینڈیٹ کے تحت کیوں تقسیم کیا گیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ 1917 میں بیلفور ڈیکلریشن اس کا جواب ہے جو سامنے آتا ہے، جس میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن نیشنل ہوم کے قیام کی حمایت کی جائے گی اور برطانیہ اپنا تمام سیاسی اور سفارتی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس منصوبے کی معاونت کرے گا۔ یہیں سے بلاد شام اور لیوانت کا خطہ عالمی سیاست میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ بیلفور ڈیکلریشن عرب دنیا کے لیے ایک واضح اشارہ تھا کہ عرب کے قلب میں ایک صہیونی ریاست کے قیام کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ برطانوی حکومت تھیوڈر ہرزل کے پیش کردہ نظریے کا صہیونی نظریے کا کمپلیٹلی حامی تھا۔ اگرچہ ہرزل 1904 میں وفات پا چکا تھا اور بیلفور ڈیکلریشن 1917 میں ہوا، لیکن یہ تاریخی حقیقت ہے کہ بیلفور ڈیکلریشن صہیونی تحریک کی روح تھی۔ یہاں میں فیصل کے دو اہم مشیروں کا ذکر کرنا چاہوں گا جو اس زمانے میں اس کے ساتھ ساتھ تھے۔ کرنل ٹی ای لارنس، مشہور و معروف لارنس آف عربیہ، اور عبد الرحمن شاہ بندر، یہ ایک شامی تھا۔ لارنس آف عربیہ کے کردار سے آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ برطانوی انٹیلیجنس کا آفیسر تھا جس نے عرب بغاوت کے دوران برطانوی حکومت کی طرف سے اہم کردار ادا کیا۔ تاریخ میں بلاد شام کے حوالے سے اس کا ذکر برطانوی حکومت سے ناراضگی کے تناظر میں بھی ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کرنل ٹی ای لارنس یعنی لارنس آف عربیہ نے شریف مکہ سے وعدہ کیا تھا کہ حجاز اور عرب کے وسیع علاقوں میں حکومت شریف مکہ کی ہوگی، لیکن برطانوی سامراج کے منصوبے مختلف تھے اور بعد کے حالات میں یہ وعدے پورے نہ ہونے دیے گئے۔ یہ بات تو ٹی ای لارنس خود اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھتا ہے۔ ثبوت کے طور پر شام کی تاریخ کا پارٹ 1 تھوڑا لمبا ہو گیا۔ اگلی قسط میں ہم صہیونیوں اور فیصل کے درمیان ایک نیم خفیہ معاہدے کی بات کریں گے۔ فیصل اور صہیونیوں کے درمیان، زائنسٹ کے درمیان پیرس پیس کانفرنس 1919 کا ذکر ہوگا۔ سب سے امپورٹنٹ کنگز کرین کمیشن کے بارے میں بتاؤں گا، جس میں ثابت کردہ شامی پبلک اوپینین کو کیوں نظر انداز کیا گیا، جو فرانسیسی مینڈیٹ نہیں چاہتے تھے، اور سب سے بڑھ کر بر صغیر کے اہل سنت کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا شامی علماء اور حکمرانوں پر اثر و رسوخ کا بھی انالیسس کریں گے۔ انشاءاللہ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔